अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। 2 नवंबर क्या आ रहा है कि जैसे कोई स्काई लैब है जो ज़मीन की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहा है और लोग उलझन का शिकार हैं कि 2 नवंबर को क्या होगा। ख़ासकर इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के बासी शहरी भी उलझन का शिकार हैं। इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद को बंद करने का ऐलान किया गया है और जूँ जूँ 2 नवंबर करीब आ रहा है तू इल्ज़ामात की बौछार है जो दोनों तरफ से जारी है। आज ही इमरान खान ने एक नया इल्ज़ाम जावेद सादिक नामी एक शख्स के हवाले से लगाया जो बकौल उनके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं, जिसका जवाब भी वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। जूँ जूँ 2 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, उस वक्त से चंद दूसरे इदारे भी बहुत मुतहरक हैं। हमारी अदलिया ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल ही सेक्रेटरी दाखिला और मुतल्लिका हुक्काम को तलब कर रखा है ये जानने के लिए कि 2 नवंबर के लिए और अवामी मफाद में और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम कर रखे हैं। कल जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने ये तमाम हुक्काम पेश होंगे और हुकूमत की तैयारियों के हवाले से तफसीलात से हाई कोर्ट को भी आगाह करेंगे। आज का दिन इल्ज़ामात में गुजर गया। आइए आपको पहले एक झलक दिखाते हैं कि वो क्या क्या इल्ज़ामात थे, किस किस ने लगाए और उनका जवाब क्या दिया गया। पहले जल्दी से आपको मेहमानों का तारफ़ भी कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं खैरुन्निसा मुग़ल, रुकन सूबाई असम्बली हैं सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, मीरपुर ख़ास से ये मुंतखब हुई हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ उस्मान डार, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के, NA 110 सियालकोट में ये मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और उस्मान डार साहब का कल सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा है ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल लोधी जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ सरबराह हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के जो कि मुशर्रफ दौर में कायम किया गया था वज़ारत दाखिला में। और उनके साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली जनाब मलक शकील आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम टेलीफोन लाइन पे जो एडवोकेट हैं, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट आसमा जहांगीर और सीनियर सहाफ़ी जायद हुसैन, उनसे भी हमारी कोशिश होगी कि फ़ोन लाइन पे हम रब्ता करें। आइए आपको दिखाते हैं आज जो इल्ज़ामात की बारिश हुई और फिर उसमें जो जवाबी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसकी चंद झलकियाँ। एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक, कनाडा का वो सिटीजन है। बिल्कुल मेरे जानने वाले हैं। इन्वेस्टर के साथ जावेद सादिक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर वो कमीशन लेते हैं। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई तो ये अरफा टावर हमें वर्षे में मिला। ये हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये परवेज लाई की हुकूमत ने दिया था और हमारी गवर्नमेंट ने इसको मुकम्मल करवाया है। जावेद सादिक के पास अब तक जो हमारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी जावेद सादिक को कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका वो तो खैर है ही फेडरल प्रोजेक्ट। जो मेरी मालूमात हैं वो हमारा तो पंजाब में ताल्लुक कोई नहीं, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था वो कॉन्ट्रैक्ट। कायदे आज़म सोलर पार्क, उसका भी 7% का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, 7 कंसल्टेंसी का। ये हर फन मौला है, हर चीज़ में ये अपनी राय देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। वहाँ 11 अरब रुपए का इनको मिला, 11 अरब रुपए की कमीशन ली इन्होंने। भावलपुर में सोलर पावर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का हमने लगाया, उसकी जनाब टेंडरिंग हुई। उसमें ये जो जावेद सादिक साहब हैं, जिस चीनी कंपनी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बिडिंग उसमें बिड दी, अपनी ऑफर दी उन्होंने। इनकी ऑफर उसमें रिजेक्ट हो गई और ये किसी और चीन की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। अगर मेरे जब फ्रंटमैन थे तो फिर तो उनको आने माने मिलना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट। तो अब तक इनकी जो मिल गई है वो 15 अरब तक मिल चुकी है इनको कमीशन, और जो बाकी मिलनी है वो टोटल जब बनेगी टोटल कमीशन तो वो 26 अरब 55 करोड़ रुपया मिलेगा इनको। मैं अदालत में जाऊंगा इंशाअल्लाह और खुदाए बुजुर्ग को बरतर की कसम खाता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ अदालत ने खुदा न खास्ता ये फ्रंटमैन के हवाले से या किसी और हवाले से फैसला कर दिया करप्शन का मेरी ज़ात में, तो मैं और मेरे बच्चे हमेशा से पॉलिटिक्स से तायब हो जाएंगे। और अगर अदालत का फैसला इनके खिलाफ आया
تو وہ فیصلہ پھر اس کی طرح قوم تجویز کرے، میں نہیں کروں گا۔ آپ نے دیکھا ایک دلچسپ ایکسچینج ایلیگیشنز اور پھر اس کے جوابات، اور چیف منسٹر شہباز شریف نے اپنی ہنگامی پریس کانفرنس کے اختتام پر یہ بھی اعلان کیا کہ وہ 26 ارب اور 54 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ بھی عمران خان پہ دائر کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے دست بدستہ پاکستان کی عدالتوں سے کہا کہ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ تو عثمان ڈار صاحب، میں آپ سے ہی چاہوں گا گفتگو کا آغاز کروں۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی جب دھرنا شروع ہوا اس وقت بڑے سیریس سنگین الزامات لگائے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ دھاندلی کے حوالے سے، 35 پنکچر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججوں کا ایک کمیشن بھی بنا، اس وقت بھی پھر کچھ نہ ہوا۔ تو یہ جو آج الزامات لگائے ہیں، کیونکہ اب یہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کیا ان الزامات کے اوپر اگر ٹھوس شواہد سامنے نہ لائے گئے تو پھر یہ تو بہت بڑا ایک حادثہ ہوگا تحریک انصاف کی تحریک کے لیے بھی؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتا ہوں جلدی سے۔ جوڈیشل کمیشن میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو الیکشن ہے یہ لارجلی لافل ہے، 100% انہوں نے نہیں تھا کہا کہ یہ لافل ہے۔ I mean 60-40 ہو، اگر 40% دھاندلی ہوئی ہے، 60% ٹھیک ہوا ہے، تو یہ لارجلی لافل ہو گیا نا۔ آپ یہی چاہتے تھے؟ ہم تو یہی بتانا چاہتے تھے کہ 40% ہے یا 45-55 ہے، لیکن دھاندلی ہوئی ہے 2013 کے الیکشن میں۔ منظم نہیں ہوئی تھی جو خان صاحب کہہ رہے تھے، منظم تھی یا نہیں تھی، خیر اس میں ایک الگ پروگرام کر لیں گے، آج آ جاتے ہیں۔ یہ جو اب نئے الزامات کا جاوید صادق صاحب پہ الزام نہیں لگایا، باقاعدہ ثبوت دیے ہیں میڈیا کو، میرا خیال تھا آپ کو بھی ملے ہوں گے، ہمارے پاس تصاویریں ہیں باقاعدہ جو انہوں نے کک بیکس لی ہیں، اس کے اوپر ان کے سگنیچر ہیں، آج وہ خود بھی مان گئے ہیں ایگریمنٹس ہیں نا، کرپشن ایگریمنٹ کر کے نہیں کی جاتی، انہوں نے جو آپ نے ثبوت دیے وہ ایگریمنٹ، لیکن یہ ماڈرن ورلڈ کی کرپشن اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں پرویز لائی کے وقت کے ہیں یا انہوں نے اوارڈ کیے تھے، لیکن پروجیکٹ ختم گزشتہ 8 سال میں تو ان کے دورے حکومت میں ہو رہے ہیں۔ نیب میں ریفرنس فائل کریں گے، آپ ہر جگہ فائل بڑے سنگین الزامات لگائے، ہر جگہ فائل کریں گے ہم تو ملک پاکستان۔ تو یہ دستاویزی ثبوت آپ کو 2 نومبر سے 1 ہفتہ پہلے وصول ہوئے ہیں یا بہت پہلے سے آپ کے پاس سے، یا دھرنے کے لیے آگ کو بھڑکانے کے لیے یہ معاملات سامنے لائے جا رہے ہیں؟ میں بتاتا چلوں کہ ابھی تو یہ پہلا فرنٹ مین آیا، اچھا ابھی پوری جو مطلب 2 نومبر تک جو ہے نا ٹھیک ٹھاک معاملات سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ قوم جاگی ہوئی ہے، لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں۔ ابھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ 5-6 مہینے سال پہلے سے تھے یہ؟ نہیں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، جب ابھی آ رہے ہیں، مطلب جو آ رہے ہیں آپ عوام کو بتا رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کے پاس ایسے ثبوت نہیں آئے تھے؟ نہیں، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے شہباز شریف کی پریس کانفرنس سے پہلے رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ جی۔ رانا صاحب کہتے ہیں میں جاوید صادق نامی بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں اسے 2008 سے جانتا ہوں، جاوید صادق صاحب خود پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ میرا شہباز شریف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے نا کہ جب پکڑے جانا کرپشن کرتے ہوئے تو پھر اپنے بیانوں میں ایسا تضاد لے کے آتے ہیں جیسے پرامن کرپشن میں ہے، حسن نواز کچھ کہہ رہی ہیں، مریم بی بی کچھ کہہ رہی ہیں، اور ان کے جو وزراء ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، نواز شریف کچھ کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا سکینڈل کچھ عرصہ پہلے لے آتے تو لوگوں کو بھی ذہن بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے 2 نومبر سے چند دن پہلے لایا ہے اور نہ اگلے کو وضاحت کی جواب، نہ عوام کو سمجھنے کا موقع، بس۔ مطیع جان صاحب، ہم گزشتہ 6 ماہ سے پاکستان کا جو سب سے بڑا کرپشن سکینڈل کہہ لیں، ود ثبوت کہہ لیں، اس پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ تو چلیں شہباز شریف صاحب تھے نا، اس دن جو ان کا ورکر کنونشن تھا اس میں بڑا گلا پھاڑ کے کہہ رہے تھے جی کہ میرے خلاف کوئی کرپشن کے ثبوت لائیں، پھر انہی کا ہی کوئی ستایا ہوا جاگا ہے، اس نے پھر ہمیں ثبوت دیے ہیں، مطلب ابھی جاوید صادق کے حوالے سے ابھی آپ کو تازہ دستاویزات ہاتھ لگی، پوری جنگ اور لڑیں گے، اگلے 2-3 دن میں مزید بھی آ رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 2 انہوں نے نومبر کو ہو 26 جائے ارب گا کا ہرجانہ کیا نا، 2 نومبر کو ہو جائے گا یا اس سے پہلے ہوگا؟ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 2 نومبر کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ابھی علیم خان صاحب نے بھی ان کے اوپر 30 ارب کا ہرجانہ کر دیا، جہانگیر ترین صاحب نے پہلے ہی 10 ارب کا کر رکھا ہے، اس کا جواب تک نہیں انہوں نے دیا، اپنا 26 ارب کا لے کے آ گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پوری جنگ لڑیں گے اور عوام کے سامنے عدالتوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ملک شکیل اوان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں ہم پوری جنگ لڑیں گے، آپ راولپنڈی کے ایک اہم نون لیگ کے لیڈر ہیں، تو اس جنگ میں راولپنڈی کا کیا کردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی آپ سمجھ گئے ہوں؟ سمجھ گیا۔ راولپنڈی ایک میری والی پنڈی ہے، کیونکہ ایک شیخ رشید صاحب کی بھی راولپنڈی۔
میں گزارش سب سے کروں کہ عمران خان صاحب کے جہاں تک الزامات کا تعلق ہے نا، آج کسی پریپ کلاس کے بچے سے پوچھے نا تو اسے بھی پتہ ہے کہ مگر سچی بات ہے نا، آپ کو ان دستاویزات کی سمجھ ہے نا. نہیں میں گزارش سن لیں عمران خان نے جو دستاویزات دیے ان دونوں میں سے آپ دونوں نے نہیں پڑھے. گزارش سن لیں، بہرحال آپ پورا کریں. ضرورت ہی کوئی نہیں پڑھنے کی. میں گزارش کی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں پریپ کلاس کے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان ہی الزام خان ہے. ان کے پاس وہ کہانی کوئی نہیں دوسری. اور واحد آدمی ہے پاکستان کا لیڈر ہے. ابھی تو اس میں اور بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے، آپ کان میں آ کے کچھ سرگوشی کریں، وہ اپنی تقریر چھوڑ دیں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے. مطلب دیکھیں نا، لیڈر کا یہ کام تو نہیں ہوتا. اور آج خورشید شاہ صاحب سے لے کر خورشید شاہ صاحب پہلے بھی ان پہ لگاتے رہے ہیں، کوئی بندہ چھوڑا نہیں جس کا نام نہ بگاڑا ہو. دیکھیں قومی لیڈرشپ ایسی نہیں ہوتی، قومی لیڈرشپ بڑی ٹالرنس ہوتا ہے. اب رات 2 نومبر کا سوال شہباز شریف صاحب نے جو کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں اور میرے بچے اگر یہ ثابت کر دیں، پہلے تو بات عدالت میں آئیں گے تو بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی، بھائی میرا کہہ رہا تھا ابھی ہو جائے گا، ہونا چاہیے کورٹس میں آ کے. اور ان کو عدالتوں میں اعتبار، اگر ان کو عدالتوں پہ کسی پہ اعتماد بھی ہے اس دنیا میں اپنی ذات کے سوا، ایک شخص اجرت میں ہے، اس شخص کو پرائم منسٹر بننے کا ایک خواب اس نے دیکھا ہوا ہے، وہ جو شرمندہ تعبیر ساری زندگی نہیں ہونا، وہ اس چکر میں دیکھیں. وہ اگر ہم تک ہوتے نا، اگر صرف مسلم لیگ نون سے بدلہ لیتے، میاں نواز شریف کے خاندان سے بدلہ لیتے، تو شاید میں بھی معاف کرتا. میں مسلم لیگ نون کا ایک جانصار ہوں، میاں نواز شریف کا چاہنے والا ہوں. لیکن آج حالت یہ ہے کہ جب پاکستان کسی طرف رخ کرے گا، ترقی کی طرف رخ کرے گا، جب پاکستان کوئی آپ کو اندازہ ہونے لگے گا کہ پاکستان میں اب یہ مرحلہ دیکھیں کون سا موقع ہے، جب DGISI کی پوسٹنگ کا ٹائم آئے گا، تعیناتی کا، جب آرمی چیف کے تعیناتی کا ٹائم، ایک خاص موقع پر انہوں نے آ کے لڑ بازی کرنی ہے. تو یہ اس ٹائم کیا آپ کے لیے بھاری ہوتا ہے؟ یہ بھاری نہیں ہوتا. میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں نا یہ کوئی اتنا بڑا موقع کیا، آرمی چیف نیا لگ جائے گا، DGISI نیا لگ جائے گا. میں بتاتا ہوں نا آپ کو، تو یہ آپ کے لیے مشکل وقت ہے. کوئی مشکل وقت، یہ لوگوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پہ کہ یہ دو، آج دیکھیں 3.5 سال سے پاک فوج اور جمہوریت اور مسلم لیگ نون کی حکومت ایک پیج پہ ہیں. نہیں تو اس کا DGISI اور آرمی چیف کی تعیناتی سے ان کی تحریک کا کیا تعلق؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو شو کرنا چاہتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں نا، یہ لوگوں کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ شاید فوج میں اور حکومت وقت میں آپس میں نہ کوئی کیا کر رہے ہیں انگلی. اب اس بار انگلی لازمی کھڑی ہوگی. یہ انگلی پتہ کس کی انگلی ہے؟ یہ انگلی ہے مودی کی. یہ قوم کو پتہ لگ گیا. یہ جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، یہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی پالیسی، یہودیوں کی پالیسی میں کھیل رہے ہیں. ان کے سوا مجھے بتائیں، اقوام متحدہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے ایک بات سنیں نا، ایک سپیچ کی، پوری دنیا نے سراہا. اور جو کشمیر کی جو مستند لیڈرشپ ہے نا، میر واہ سے شروع کریں، یاسین ملک سے شروع کریں، ان سب نے، علی گیلانی صاحب تک سب نے سراہا. 2 لوگوں نے پوری دنیا میں مخالفت کی، ایک کی عمران خان نے، دوسری کی مودی نے. چلے اب مجھے یہ بتائیں، جاوید صادق کو آپ نے نام سنا پہلے؟ نہیں میں نے خیر نہیں سنا. آپ بالکل نہیں جانتے؟ نہیں جانتا. نہیں میں میرے جاننے کا مقصد نہیں نا کہ میں نہیں، آپ اس لیول پہ آپ کے پارٹی کے اندر شاید پارٹی کی بات ہے، پارٹی کا آدمی تھوڑی تھا. آپ بتا رہے ہیں کانٹریکٹر صاحب، عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ کانٹریکٹر تھا. میں نے کہا جس وضاحت کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے، اور ابھی بڑی مزے کا خیر بات کی ڈار صاحب نے، انہوں نے ورکر کنونشن میں کہا تھا میرے پہ الزام ثابت کر کے دکھاؤ، ہم نے الزام لگا دیا. اور الزام لگانے میں اور ثابت کرنے میں، اور شہباز شریف پہ، شہباز شریف، چوہی نثار علی خان وزیر داخلہ، ان شخصیات پر آپ ساری زندگی ملک صاحب پرائم منسٹر میاں نواز شریف، بات یہ ہے نہ تو شہباز شریف عمران خان پہ کوئی الزام ثابت کر سکے ہیں آج تک، نہ ان کے دوسرے لیڈروں پہ، نہ ہی عمران خان اور ان کے لیڈر شہباز شریف پہ الزام ثابت کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، وہ شہباز شریف صاحب نے آج پھر پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ یہ جو ایک قبضہ مافیا عمران خان کے آگے پیچھے کھڑے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، تو کدھر ثابت ہوا ہے؟ آپ چیف منسٹر ہو کے الزام لگا رہے ہیں تو کارروائی کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے قبضہ مافیا ہوتے راج ایک مشینیں بن گئے ہیں عمران خان کی، ان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے. اچھا، تو آپ کی حکومت تماشا دیکھ رہی ہے ان قبضہ مافیا کے کاموں میں؟ ان قبضہ مافیا کے خلاف پوچھیں کہ کتنے کیس علیم خان کے خلاف کیسوں کا ہوا کیا؟ نہیں، وہ کورٹ سے کرنا ہے. تھانہ تو کیا کر سکتا ہے، ایجنسیاں کیا کر، مقدمہ FIR مقدمہ درج کرتی ہے نا، کورس میں چل رہے ہیں جن کورس پہ انہیں. اچھا ایک منٹ سنیں، ابھی کورس کی بات ہو رہی تھی. 1 نومبر کو یہ پاناما کرتے ہیں نا، اس 1 نومبر کو پاناما پہ بلائے ہوئے سپریم کورٹ نے. ایک طرف آپ زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے کروڑوں روپے کو وکیل کر کے آپ مقدمہ دائر کیا. اس کے بعد اس یکم سنیں نا، زکوٰۃ خیرات کے پیسوں کا کیا تعلق ہے؟ ان کے پاس اور کون سا پیسہ ہے؟ یا ATM مشینیں دو، وہ جو سنجے کبھی کھڑی ہوتی ہے. سورس آف انکم کیا ہے عمران خان کا؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ کون سا بزنس کرتا ہے؟ چندہ انہوں نے 100 روپیہ چندہ لیا ہے ابھی. 100 روپے کے چندہ تب لیں گے نا، وہ بھی کسی نے نہیں دینا. چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی. میں خیرالنسا صاحب کی طرف آؤں گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی پوزیشن بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. عمران خان نے اب پیپلز پارٹی پہ بھی جو ہے بڑے سخت حملے کرنا شروع کر دیے. آج انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو ڈبل شاہ کہہ دیا.
اور تو آپ کی پوزیشن جو ہے بڑی کمزور نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ آپ تو وہ کہتے ہیں نا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس مسئلہ جا رہا ہے. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کم از کم آپ کی اس بات سے یا اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ کہیں سے کوئی حملہ ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اتنی کمزور جماعت ہے کہ وہ اس کی کوئی پوزیشن کمزور ہو. اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پوزیشن کمزور نہیں ہو رہی, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک سمت تھی جس کی طرف پوری اپوزیشن کا جو ایک الائنس بنا تھا وہ جا رہا تھا, تو خان صاحب کی اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا ہے. باقی میری بات تو سن لینا, اور رہی بات یہ, اس بات کی طرف میں اتنا زیادہ فوکس نہیں کروں گی کیونکہ باقی بڑے سنجیدہ مسائل ہیں, لیکن تھوڑا سا جواب دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ خان صاحب کے جو حملے ہیں, تو حملہ بھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا بڑی معذرت کے ساتھ کہ خان صاحب کی سیاست ذرا اس قسم کی رہی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے نام سے کسی جماعت کے لیڈر کو یا کسی کے سربراہ کو یا کسی بڑے کو, تو یہ بد اخلاقی. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک بد اخلاق شخص جو ہے وہ کس طرح عوام کا نمائندہ ہو سکتا ہے اگر ایک وہ کسی کی عزت نہ کرے, کسی اور کا لحاظ نہ کرے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یا ہم لوگوں کو گلا بھی ہوگا تو اب بھی ہم خان صاحب کا نام نہیں بگاڑیں گے. بہرحال وہ چیز یہ کہ ان کے جو سیاست کا جو ابتدا کہہ لیں یا جو بھی ان کی ایک تحریک رہی, اس میں آپ نے دیکھا کہ انصاف وہی ہے جو ان کے حق میں بولا جائے, سچ وہی ہے جو ان کے لیے لکھا جائے, ورنہ تو عدالتیں بھی جو ہیں وہ نااہل ہیں یا میڈیا بھی بکاؤ مال ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب خود سے عشق ضرور کریں, لیکن اتنا بھی نہ کہ دوسروں کی تضییق کریں. چلیں یہ بات تو رہی یہاں پر. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی 2 نومبر کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے, سپورٹ ہم دیکھیں کوئی بھی اس وقت تو سپورٹ نہیں کرے گا. بات شروع ہوئی تھی ایک شخص کے احتساب سے, اس پر جو ہوا تھا کہ اپوزیشن کی آلموسٹ تمام جماعتیں جو ہیں ان کا آپس میں اتفاق رائے بنا, کچھ کو چھوڑ کر. اس میں اچانک اگر خان صاحب جو ہے اس میں ٹی او آرز بھی بنے, اب ان کی جو حکومت کی ہردرمی اس کی طرف بھی میں آتی ہوں, لیکن معاملہ اتنا بڑا کہ وہ پھر ہم لوگوں نے بالآخر سوچا کہ ایک اس طرح کا لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ اس میں وہ تمام جو اتنا بڑے پیمانے پر ایک کرپشن کا الزام آیا, جو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوا ہے اور ایک ایڈمیشن ہو چکا, اب اس میں تو وہ احتساب اس میں سما سکے, کیونکہ 1956 کے قانون کے تحت تو کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ اچانک اگر خان صاحب ایک یو ٹرن لیتے ہیں, سولو فلائٹ لیتے ہیں, یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کہیں سے کوئی سگنل مل گیا یا کہیں سے کوئی اشارہ ہو گیا, جیسا کہ وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. اس بات سے تو میں وہاں ان کی بھی متفق ہوں کہ اس وقت میں یہ تاثر دینا تھوڑا سا کہ کوئی وہ تھرڈ امپائر ہے یا کسی طرف سے کوئی اشارہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کو یا XYZ کسی اور جماعت کو الزام دینے سے پہلے سوچیں کہ حالات یہاں تک کیوں آئے. ایک وہ شخص ہے جو کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کے اوپر جو الزام ہے کرپشن کا, سیدھا ایک ہے کہ ہمارا بل رکھا ہوا ہے سینٹ میں, اس کو اگر آپ اس پر ہٹ دھرمی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بل پاس ہو جاتا ہے, ایک انویسٹیگیشن ہوتا ہے, اس میں سب نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے, PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے, بے شک آپ کسی کے بھی نام ڈالیں, لیکن اب دیکھیں میں ایک بات بھی کہنا چاہتی ہوں, ابھی واپس آئیں گے آپ کے پاس صاحب, واپس نہیں, میں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم بڑی زور شور سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت خان صاحب کا یہ ایٹیٹیوڈ, جبکہ ہم کتنے محاذوں پر لڑ رہے ہیں. کشمیر ایشو الگ چل رہا ہے جہاں پر ہم اس یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس وقت میں کہ ہمارے بارڈر پر جو ہے دشمن ملک کا جو ہے وہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں, اس وقت میں اگر ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے تو وہ باہر امیج جائے گا کہ ہم فوکسڈ نہیں ہیں. پہلے تو بہت اچھا امیج ہے اور اس وجہ سے امیج خراب ہو جائے گا. بریگیڈیئر صاحب, آپ تو ایک ماہر ہیں سیکیورٹی کے, وزارت داخلہ میں نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل جو جنرل مشرف صاحب کے دور میں بڑے بڑے کرائسس آئے ان کو آپ نے مینج کیا, تو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کیا عملی طور پہ یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد کو کوئی بڑی سیاسی جماعت بند کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں کہ آپ کے جواب کی طرف آؤں, میں کچھ اس اسلام آباد کو بند کرنے کی چند سینسٹیو امپلیکیشنز میں بتاتا ہوں. پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا دارالخلافہ ہے, ایٹمی طاقت کا دارالخلافہ ہے,
اور اس کو اگر اس طرح آپ بند کرنے کی بات کریں گے تو کوئی سیکورٹی اپریٹس ول ناٹ الاؤ دس. سیکورٹی آپریٹرز اس کی اجازت میں نہیں اس میں دیں ساری گے. چیزیں آ جاتی ہیں, اچھا. ساری وہ اس کی اجازت نہیں سول دیں گے. بھی, آرمی بھی, اور جو آپ کہہ لیں یہ تو ایجنسیز. صرف زمینی حد تک کہہ رہے ہیں نا. نو, وہ تو ہیلی کاپٹر سے آتے جاتے ہیں ویسے بھی بڑے. نو نو, دس از ناٹ دا وے. اچھا. دیکھیں اسلام آباد ہاؤس نیشنل کمانڈ اتھارٹی جس کا اپارٹ پولیٹیکل پرائم منسٹر جو ہے چیئرمین ہے, پرائم منسٹر سیکریٹری. اس میں دیر آر 6 ممبرس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے, اچھا. جن کے دفاتر ہیں ادھر. پرائم منسٹر سیکریٹری میں نو, مختلف وزارتیں ہیں, انٹیریئر منسٹر وزیر ہے, دفاع فائنانس ہے, منسٹر وزیر ہے, داخلہ وزیر ہے, دفاع ہے. یہ سارے وزیر نیشنل دفاع کمانڈ چلو اتھارٹی کے ادھر ممبر. بیٹھتے ہیں, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایک اسٹرکچر ہے. مجھے بتائیں آپ, اگر آپ کا ایک نیوکل اسٹیٹ کا دارالخلافہ بند ہو تو اگر کوئی کرائسس آ جائے, نعوذ باللہ, اللہ معافی دے, کوئی ایسی وہ بات نہیں ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے حساب سے کہ نو سیکورٹی اپریٹس ول الاؤ کہ دارالخلافہ بند ہو ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا. نیوکلیر اسٹیٹ کا. یہ آپ نے بڑا سوال اٹھایا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 21ویں صدی میں پاکستان جیسی ایٹمی طاقت ہے. ایک دعویٰ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے تو ایک ایٹمی طاقت کا دارالخلافہ اگر اس طریقے سے بند کر دیا جائے تو یقینی طور پہ اس کے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں, اور کوئی بھی سیکیورٹی کا ادارہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا, کیونکہ یہاں پہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہمارے ایٹمی اثاثوں کی نگران اتھارٹی ہے, اس کے بہت سارے اراکین یہاں بیٹھتے ہیں, جس میں وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر دفاع بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں. یہ سارے بڑے اہم لوگ ہیں. اور وزیر دفاع خواجہ آصف آپ تو چولپنڈی میں آفس ہے اس کا تو, لیکن اور باقی مشیر خارجہ ستاج عزیز, یہ ایسی شخصیات ہیں کہ اگر ان کے انٹیریئر دفاتر منسٹر کو, اگر خواجہ آصف وزارت داخلہ اگر خواجہ آصف صاحب کے دفاتر کو کچھ ہو گیا تو یقینی طور پہ ہماری ایٹمی قوت یا اس کے استعمال کے اوپر خواجہ آصف صاحب کو ویسے بھی میرا کہنے سے میرا ان کا پنڈی میں آفس ہے, کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات چھیڑی ہے تو اس کو تھوڑا منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے. مجھے آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے اسلام آباد میں جو بیٹھتی ہیں, تو آپ کے خیال میں اسلام آباد اگر بند کر دیا جائے تو یہ معطل معزول ہو جائے گی نیشنل کمانڈ اتھارٹی, بے بس ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ نہیں ہوں گے, آپ مجھے پولیٹیکل نو ایسی بات نہیں ہے. اچھا کوئی راستے بھی نہیں ہے ایسے کہ جہاں سے وہ جا سکے. نعوذ باللہ, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ 4 راستے بند ہو جائیں گے تو یہ دارالخلافہ ہو جائے گا. میں یہی بات نہیں, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے پارٹ, میں کوئی پولیٹیکل بات کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں ایک خطرناک ہو سکتا ہے ایکیڈمی طاقت. لیکن بات یہ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں نا سر, آپ جو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل میں جس کے آپ ماہر ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیں نا کہ کیا اسلام آباد کو عملی طور پہ بند کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اسلام آباد کی جو ڈیزائن ہے یا جو سیکیورٹی جو ارینجمنٹس ہیں یا جو ہماری ادارے ہیں, کیا وہ ممکن ہے سیاسی؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. دس ول ڈپینڈ آن یور پولیٹیکل ول. اچھا مثلا کس قسم کی؟ مطلب آپ اسلام آباد کو کھلا رکھنے کے لیے آپ کو ہر ناکے پہ ایک سپاہی چاہیے. اچھا ٹوٹل ایک سپاہی. ہاں, اگر آپ اس کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کو زیادہ لمبا چوڑا بات کرنی ہوتی ہے. لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں, ان کی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یا اس سے پہلے کیا کرنا ہے. لیکن میں کنٹینر لگا کے بند کر دے تو کریں گے. میں یہ تو خطرناک بات نہیں ہے کہ حکومت خود ہی اسلام آباد بند کر دے کنٹینر لگا کے؟ وہ ایک دیکھیں جو ہم جو کرتے تھے, ہم جب کنٹینر لگاتے ہیں, مشرف صاحب کے دور میں, مشرف صاحب کا دور بار کہہ رہے ہیں, میں پیپل پارٹی کے دور میں, ہاں اس سے پہلے بھی رہے ہیں, آپ تو بہت سینئر ہیں. میں تو اس سے پہلے I was not DG, I was ڈائریکٹر تھے, اسی سیل میں تھے. تو میں نے دھرنا ہوا, قادری صاحب کا دھرنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو کنٹین کر کے رکھا. اسلام آباد کے بند تو نہیں ہوا تھا, لیکن جہاں وہ بیٹھے تھے وہ چند جو مارکیٹیں تھیں, نیچرلی انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے بعد میں گلا شکوہ بھی کیا, اور ہمارے پاس وفد بھی آتے تھے. یہ جو وہ ایک بندوق بردار سکندر آیا تھا جناح ایونیو کے اوپر, وہ بھی آپ کے اسی؟ میں اس وقت نہیں تھا. وہ ایک بندہ تھا اور ایک خاتون تھی صرف. ایک بار دیکھیں, بہت تھوڑا عملی طور پہ ممکن ہے اسلام آباد بند کرنا کسی سیاسی جماعت کے لیے؟ اٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا اس کو اجازت دی نہیں جائے گی. اچھا, یہ ویسے کون سا اجازت لے کے آئے تھے؟ نہیں, اجازت سے مراد یہ ہے کہ وہ سیاسی بیانات اپنی جگہ, لیکن جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, مطلب آپ دیکھیں آپ ویسے بھی اب تو کیمرے لگ گئے. نیو سیف سٹی پروجیکٹ جو آیا, یہ فرسٹ ٹائم میرے خیال میں اس کا ایک امتحان ہوگا. پورے اسلام آباد کے علاوہ آپ نے پچھلے دھرنے میں دیکھ لیا 2014 میں حکومت کے جو اہم کام تھے نہیں بند ہوئے.
امپورٹنٹ بلڈنگ میں کہیں وہ پی ٹی وی شاید مگر اس دفعہ یہ جو مذہبی تنظیموں کا بھی کچھ عنصر شامل ہو گیا، کہا جا رہا ہے کہ یہ دفاع پاکستان کونسل اور یہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن جن کو ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں، ان کے فیکٹر سے کوئی پرابلم کریٹ ہو مذہبی سکتا ہے تنظیموں کا جو ہے نا، یہ الحمدللہ وہ بڑی سمجھدار تنظیمیں ہوں گی. سب سے بڑی مذہبی تنظیم یا سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان ہے. ٹھیک ہے، وہ تو خیر اس میں شامل نہیں ہے. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں سمیع الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور باقی یہ پھر ہماری دیکھیں، میں پھر پولیٹیکل ڈومین میں چلا جاؤں گا، ایسی پھر بات وہ غلط ہو جائے گی، میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ اگر وہ تنظیمیں آئیں گی اور اس پہ کہ جی وہ شاید ان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے اس ڈر سے کہ لوگ وہ کر لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ اپنی سیاسی فورس کے اندر کوئی اس قسم کی فورس کا اشارہ دیتے ہیں، وہ اسے مجھے نہیں پتا اس کے پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے، یا وہ جو دارالخلافہ بند ہوگا یا کس طرح ہوگا، اس سے وہ پولیس کو دبا لیں گے یا فوج کو دبا لیں گے یا رینجر کو دبا لیں گے وہ لوگ. اپارٹ دیٹ وہ اٹ ول ناٹ بی اے گڈ اومن فار دا کنٹری. چلیں ٹھیک. اچھا، میں آنا چاہوں گا عثمان ڈار صاحب کی طرف. ڈار صاحب، آپ یہ جو ایک پرابلم ہو رہا ہے، جو دھرنا قریب آ رہا ہے تو خان صاحب کی اور جو ان کے مخالفین نون لیگ کی جو قیادت ہے، ان کی زبان میں بھی بڑی تلخی آتی جا رہی ہے اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک آپ کو میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ایک طرف عمران خان ہیں اور دوسری طرف ان کا جواب دے رہے رانا ثناء اللہ. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون زیادہ مہذب انداز میں بات کر رہے ہیں. 2 تاریخ کو اصل میں میچ ہوگا. ایک طرف وہ جو پاکستان کو وہی قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کرپشن 11 نمبر 1 نواز شریف، آصف زرداری. اچھا، ایک اور اسلام سے دور کرنے والے مولانا فضل الرحمان. ایک سینئر منسٹر خواجہ آصف اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہے کوئی فکر نہ کریں میاں صاحب، فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے اس کو، تھوڑے ٹائم دیں لوگ بھول جائیں گے. یعنی بے شرم آدمی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے. ایک بے عزت انسان جو ہے اسے کیونکہ اپنی عزت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے مخالفین کو بھی ایسے گھٹیا الفاظ سے یاد کرتا ہے. آپ بے شرمی اور پاگل پن کی انتہا دیکھیں کہ کل کا واقعہ ہوا ہے، پوری قوم سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ خبردار، کان کھول کے سن لو. بھئی کس کو سنا رہے ہو تم؟ کان کھول کے سن لو کہ 2 نومبر کو میں نے اسلام آباد تو بند کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو کچھ بھی ہو جائے، میں نے اسلام آباد جو ہے وہ ضرور بند کرنا ہے. اور 10 لاکھ آدمی جو ہے اس دن اسلام آباد آئیں گے، اور 1-2 اسی طرح کے جو ہے وہ پاگل لیکن شیطان صفت انسان جو ہے وہ ایک پنڈی سے ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. عثمان ڈار صاحب، یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے باپ کا پیسہ ہے؟ مطلب اس کے باپ کا، یہ کیا بات ہے؟ کیا مطلب عمران خان کے لیول کا بندہ اگر اس طرح کی لینگویج یوز کرے گا، آپ کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسی لینگویج یوز کی ہے خود ذاتی طور پہ؟ پہلے تو مطیع اللہ جان صاحب، میں عوام کے سامنے ہی سوال رکھنا چاہتا ہوں. عوام نے ان دونوں کی شکلیں دیکھی ہیں اور وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون شکل و صورت سے جہادی تنظیموں کا جو ہے نا سربراہ لگ رہا ہے. اور دوسرا جو آپ ابھی بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ہے خان صاحب شکل وائز تو بہت خوبصورت ہے. نہیں، وہ عوام فیصلہ کریں گے دونوں میں سے کون جہادی تنظیموں کا ہے نا. اسی ویڈیو کو اگر سٹیل کر دوں نا تو بہت خوبصورت ہے، اگر پلے کر دوں نا، شکل اور جو طریقہ کار ہے بولنے کا نا، اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جملہ، یہ کہنا میرے سوال کا، یہ کہنا کہ اس کے باپ کا پیسہ ہے، یہ مناسب ہے؟ مقابلہ حسن ہو رہا ہے یا دیکھیں پہلے جس لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے نا اس ملک میں، اربوں روپے کی کرپشن، تو یہ جائز ہے غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ جب انصاف نہیں مل رہا ہوتا نا، تو پھر وہ جو کرب ہوتا ہے نا دل میں، پھر وہ باہر آتا ہے. لیکن میں آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. میں یہ کہنے والا تھا کہ حکومت تو خود ہی اسلام آباد بند کر رہی ہے. میں ابھی ایکسپریس وے سے آ رہا تھا، وہاں کنٹینرز لگنے شروع ہو گئے ہیں. ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو اس پہ آئیں گے، ہم ذرا لینگویج پہ بات ہو جائے نا، جو میں نے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب زبان ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہاں صاحب کو تھوڑا ان کو کھینچنا پڑ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا جب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نہیں، میں نے تو عوام پہ چھوڑا وہ فیصلہ، عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ جو جواب دے رہا ہے. رانا نے کہا کہ وہ پاگل شخص، تو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے لیڈر کو کوئی پاگل کہے؟ رانا سلطان نے کب کسی کو عزت دی ہے؟
رانا ثناءاللہ سے بشر خان صاحب نے بھی نہیں آدمی جو ہے نون لیگ میں ہے کوئی مجھے بتائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مطلب اس نے ویسے تو آپ بھی بولتے ہیں نہیں نہیں لیکن ملک شکیل افغان صاحب اب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب تو چلیں جو کہتے ہیں کرتے ہیں, آپ تو ایک اعلیٰ معیار قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی ہے ایک پاگل و بے شرم آدمی, یہ کیا لینگویج ہے؟ آپ کبھی ایسی لینگویج اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کی ذات تک اگر کوئی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب تو شاید رانا ثناءاللہ صاحب جواب بھی نہ دیتے. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کا باپ بھی وہ جو تحریک پاکستان کا کارکن تھا. عمران خان کو کیا پتا تحریک پاکستان کیا ہوتی ہے؟ عمران خان کو کیا پتا؟ میں عمران خان تو یہ بھی کہتے ہیں میرے باپ کو بھی گالی دے لو. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا بڑا کھلے دل کا ہوتا ہے, وہ بڑے کھلے دل کا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 50,000 گالی دو. دیکھیں سادہ جواب دیتا ہوں, یہ تو کوئی برداشت میں گزارش کرتا ہوں سادہ جواب دیتا ہوں. ایک بندہ جو منشیات کا عادی ہو, وہ جب نشے سے ٹوٹا ہوتا ہے یہ اس طرح کے الزامات میں سنیں گزارش ہے, آپ نے کتنے مقدمے درج کروائے؟ چھوڑیں ملک صاحب مجھے بتائیں, آپ چھوڑیں کتنے مقدمے درج کرائے آپ نے؟ آپ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں منشیات کا عادی ہیں. آپ نے کوئی آج تک درخواست دی ہے عمران خان کے خلاف؟ بتائیں مجھے آپ. نہیں آپ بتائیں کیا ہوا اس کا؟ کیا ہونا تھا وہ کہتا ہے اس نے کہا کوئی ثبوت نہیں, کوئی عدالت میں کیس نہیں, آپ حکومت میں اور آپ بیٹھ کے اس طرح مقدمہ کیا ہوا ہے کہ اس کا بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے کہ منشیات کا عادی ہے. وہ ٹیسٹ دے گا تو جائے گا. وہی بات ہے. دیکھیں اچھا آپ مجھے بتا دیں, چلیں اب آپ قوم بھی, میں قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں, آپ فیصلہ کر دیں. اب آپ نے دونوں کی لینگویج سنی ہے, اب آپ مقابلہ حسن تو نہیں ہو رہا ڈار صاحب کی طرح ماشاء اللہ ہم سب. چلیں یہ فیصلہ ہم خیر النساء سے لے لیں. جی خیر النساء, آپ بتائیں, آپ نے بھی لینگویج سن لی دونوں کی. اور خورشید شاہ بائی دا وے انہوں نے بڑا اچھا رد عمل کیا. انہوں نے کہا میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں اور میری تہذیب یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی اپوزیشن لیڈر پہ ایسی لینگویج یوز, حالانکہ وہ بھی کہہ سکتے تھے. نہیں دیکھیں, آپ تھرو آؤٹ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہمیشہ سنجیدہ رہی ہے اور نو ڈاؤٹ آپ بھی انکار نہیں کریں گے سب سے زیادہ برداشت کیا ہے, صبر و تحمل کا اظہار کیا ہے. اور چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں, جس طرح میرے بھائی میرے ساتھی جو عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کرب ہو یا تکلیف ہو تو بھی اس طرح کی لینگویج زیب نہیں دیتی, خاص طور پر اس وقت جب آپ تو ایک یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ اخلاقیات سکھائیں گے. اور ابھی تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے, اگر وزیر اعظم بن گے تو کیا کریں گے؟ نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کتنا غصہ آتا ہے. دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی اس حالات تک لانے میں کردار کس کا ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, اس وقت بیٹھ کر وہ تماشا دیکھنا ہے, اس وقت چپ ہو کر جو ہے وہ ڈھٹائی سے یہ کہنا ہے, جبکہ آپ نے خود سن لیا کہ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ دیکھیں چھوڑ دیں آپ, کچھ دنوں میں لوگ جو ہے وہ بھول جائیں گے. یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں بات شروع ہوئی احتساب سے, جس نے بڑھ کر اتنا سارا پورے ملک کو جو ہے ایک افراتفری کا شکار بنا دیا. ابھی آپ کو ان کے وزراء کی جو ہے کلپس یاد ہوں گی, بلکہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کیا کہتے تھے جب ہماری حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. مشاہد اللہ خان کے تو الفاظ آپ کو یاد بھی ہوں گے کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ گھر چلا گیا تو کون سا جمہوریت کو خطرہ ہوگا, کون سا جمہوری نظام کو کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی یہ ڈاکہ ہے, یہ احتساب ہونا چاہیے, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن آج جبکہ ایک انٹرنیشنل اتنے بڑے پیمانے کی کرپشن ہوئی ہے جس پر کہ تمام جماعتیں جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب آپ آئیں اور اس کا جواب دیں, جواب دینا. لیکن میں ایک منٹ, اس میں نام تک نہیں ہے, ایک بات لیکن آپ بات کر رہی ہیں, آپ نے حاجیوں کی جیبیں تراشی ہیں, آپ پہ جو الزام لگتا تھا نا, آپ کا کاظمی 40 سال قید کاٹ رہا ہے, آپ کا وفاقی کاظمی 40 سال قید کاٹ رہا ہے. چلے آپ کی حج پہ حج جیسی کرپشن نہیں چھوڑی آپ نے. چلے آپ کی طرف وہ جو اقتدار حسن بول رہا ہوتا ہے اس کے پوچھیں 50 سال کی سیاست, ایک آپ نے بول لیا نا, آپ نے بول لیا, ہم سن رہے تھے کافی دیر سے سب. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اچھا ہوا انہوں نے خود ہی بات کو چھیڑا کہ ان پر براہ راست کب الزام لگا. پہلے تو مجھے یہ جواب دیں کہ کتنے اس ملک میں کتنے بچوں کے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی کرپشن کو, اپنے بچوں پر لگائے گئے الزامات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے براہ راست آ کر آپ قوم سے خطاب کریں ٹی وی چینل کا استعمال کرتے ہوئے. اگر ہمارے معزز وزیر اعظم نے اس طرح کیا تو انہوں نے براہ راست اپنے آپ کو انوالو کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک بالکل چپ سادھ لی, پوری دنیا جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گئی
ملک کے جو ہے وہ اپنا آپ بل دنیا تو کے لے کر سربراہ آئے نا ٹیواس کے حوالے سے حکومت اپنا بل لے کر دیکھیں، آئی ہے نہیں بل کون لایا ہے بل کون نہیں بل تو ہاں آپ کے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے ابھی جو 4 ڈیمانڈز رکھی ہیں ان میں یہ بل جو ہے سر فہرست ہے. اگر آپ اس پر آ جاتے تو میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کو اس کی طرح. اور دوسری بات آج نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا نام آ جائے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آج آپ کہتے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ جو آ گئے چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے. یہ بات میں تو کہوں گی کہ یہ چیز ضرور خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج پہلی مرتبہ اتنے دنوں کے بعد جو یہ تو سنائی دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. تو جواب تو دینا ہے لیکن آپ لوگوں کو تو پہلے دے نہیں سک رہے تو آپ وہاں کا سوچ رہے. لیکن بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ آپ خان صاحب کو دے رہی ہیں لیکن یہ کریڈٹ آپ کو لینا چاہیے تھا بطور اپوزیشن جماعت. اور آپ الزام مکمکا گئے اور آج ایک بار پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جواب دے چکے ہوں. دیکھیں اس میں دیکھیں خان صاحب نے اپنی شخصیت کو خود جو ہے وہ تھوڑا سا لیکن اس کے ذمہ دار بقول آپ کے میاں صاحب بھی ہیں نا. آپ نے ابھی کہا مجھے یہ بتائیں آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں ختم ہو گیا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ قسمیں کھا رہے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں آپ کا تو جو منشور تھا جس کی بنیاد پر آپ نے الیکشن کیمپین لڑی آپ نے تو اس کو ہی فالو نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ بات جائے گی. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں 2 نومبر کی دیگ کے نیچے الاؤ جلا دیا گیا ہے اور بڑی تیزی سے اس دیگ سے اب دھواں اٹھنا شروع ہو گیا ہے. نہ جانے اس دیگ سے کیا نکلتا ہے 2 نومبر کو 3 نومبر کو ہی معلوم ہوگا. الزام یہ ہے حکمران جماعت کا کہ شاید لاشوں کی سیاست بھی کی جائے. دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے اس حوالے سے کیا کہا. ان کا احتجاج جو ہے وہ ناچ گانے سے شروع ہوتا ہے اور گالی گلوچ کے اوپر جب وہ ختم ہوتا ہے. اور وہ راول پنڈی کا جو شیطان صفت انسان ہے اس کی آپ نے تقریر سنی. اس نے کیا کہا کہاں وہاں پہ کہ جی لاشوں کے بغیر کام نہیں بنے گا, لاشیں چاہیے لاشیں, اگر کوئی اور نہیں ملتا مجھے گولی مار دو, میری لاش کو جو ہے نا وہ قائم کر لو, لاشوں کے بغیر کام نہیں بنے گا. لاشیں حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں اور اسلام آباد کو بند کر رہے ہیں. کیا کسی شہر کو بند کرنا جو ہے یہ کوئی جمہوری حق ہے کسی کا؟ کیا یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اسلام آباد جو ہے اس کو بند کر دیں؟ اگر انہوں نے یہی کرنا ہے اور انہوں نے وہاں پہ لاشیں ڈھونڈنی ہیں اور اگر کوئی لاش نہ ملی تو انہوں نے اپنے میں سے ہی چند لوگوں کو جنہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے کہ ہمیں گولی مار دیں, ان کو گولی مار کے انہوں نے وہاں پہ لاشیں گرانی ہے. حکومت کی ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہے. نمبر 1 ان کو سمجھائے, نمبر 2 ان کو پھر سمجھائے, نمبر 3 اگر وہ نہ سمجھے تو پھر ان کو ایسا کرنے سے جو ہے وہ روکا جائے. اور نمبر 4 اللہ نہ کرے نمبر 4 بھی ہو, جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے اور الزام یقینی طور پہ اپوزیشن کے اوپر ہی تھا. میں عثمان صاحب آپ نے سن لیا, یہ عمران خان صاحب نے بھی میں نے سنا کہا کہ کم سے کم ہماری کوشش ہے کہ کارکن شہید ہوں. یہ کیا سوچ ہے اور کیا مینٹلٹی ہے یہ کہ ہماری کوشش ہے کارکن؟ خان صاحب کیوں نہیں کہتے کہ آگے میں پہلے گولی کھاؤں گا؟ کارکنوں کی شہادت کے بارے میں کم یا زیادہ کے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ رانا ثناء اللہ سے بڑا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اس ملک میں کوئی نہیں ہے. پوری قوم نے دیکھا نہتے پاکستانیوں کو انہوں نے منہ پہ گولیاں ماری ماڈل ٹاؤن میں, اور یہ ابھی بھی قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. اور اس سے بڑی میں سمجھوں گا کہ اس ملک کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ رانا ثناء اللہ جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لا منسٹر ہیں, قاتل ہیں, اور ہم تو نکل رہے ہیں پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس کا لوٹا ہوا پیسہ اس کا حساب لینے نکل رہے ہیں. پناما لیکس کوئی الزام نہیں ہے, ثبوت ہیں وہ. اسی لیے تو وہ جو جوائنٹ اپوزیشن نے ٹیوز بنائے ہیں اس پہ یہ آتے نہیں ہیں, اور وہ جو بل ہے سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. 1 نومبر کی بات ہو رہی ہے عدالت کی. میرا ایک سوال لے لیں, کیا اس 2 نومبر کو عمران خان صاحب کے اپنے صاحبزادے
اسلام آباد میں موجود ہوں گے؟ دیکھیں جی دھرنے میں بھی وہ آئے تھے، پوری قوم نے دیکھا، نہیں وہ دھرنے تو میں آئے تھے، موجود وہ تھے۔ بیچ میں سیر کر کے اور چلے ابھی گئے، بھی چلے لیکن گا کیا تو 2 آئیں گے۔ نومبر کو وہ آئیں گے یہاں اسلام آباد یا دیکھیں نہیں؟ 2 کو ان کا کیا شیڈول ہے وہ میں تو نہیں جانتا، لیکن جب آپ کے خیال میں بطور کارکن آپ کے خیال میں آنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں آئیں گے، میں نے کہا آ سکے تو وہ ضرور آئیں گے، وہ پہلے بھی آئے تھے۔ دیکھیں کیونکہ یہ پرائے بچے بھی اپنے سانجے بچے ہوتے دیکھیں ہیں۔ ہاں صاحب نے ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، یہ آپ کہہ رہے تھے جی وہ آگے لگیں گے نہیں لگیں گے، پہلے آگے جائیں گے، پہلے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو بھی عمران خان کی ہوا کو بھی نہیں چھونے دیں گے، میں یہ بتا دوں نون لیگ والوں کو۔ اور آپ 1 نومبر کی بات کر رہے تھے، 1 نومبر کو ایک طرف ہمارا عدالت چلیں عمران خان کی حفاظت کے لیے تو آپ لوگ بہت ہوں گے، مگر جو عام نوجوان بچے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو حکومت کے حوالے کریں گے آپ یا کیا؟ دیکھیں وہ تو میں جو آپ کو ان کو محفوظ رکھیں گے یا ان کو آگے بڑھے چلو؟ محفوظ رکھیں گے، ہمارے ماشاءاللہ اپنی سیکیورٹیز جو ہیں وہ بن رہے ہیں سارے جو بھی ہیں مختلف سپاٹس کے لیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے جو دھرنے ہیں ان میں عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، ہم نے تمام پاکستانیوں کو دعوت دی ہے۔ اگر ہم خود ایک تشدد کی سوچ لے کے آ رہے ہوں تو ہم اپنے فیملیز کو ضرور دعوت دے رہے ہوں۔ اگر پاک فوج جو ہے جس کے قیام اسلام آباد میں قیام میں آج ہی توسیع کر دی گئی ہے، اگر وہ ان اہم ناکوں پہ ان کو تعینات کیا جاتا ہے اور وہ اگر آپ کو روکتے ہیں اسلام آباد میں داخل ہونے سے، تو آپ رکیں گے؟ نہیں ہم تو کسی صورت نہیں رکیں گے، ہم نے تو اچھا پاک فوج کو اگر تعینات کیا جاتا ہے اور وہ آپ کو روکتے ہیں؟ پاک فوج کو کرتے ہیں، پولیس کو کرتے ہیں، کسی کو بھی کرتے ہیں، جب ہم ہمیں اس ملک کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم آئیں اور یہ جو پاک فوج بھی اگر آپ کو روکے گی آپ تب بھی نہیں رکیں گے؟ پاک فوج کیوں روکے گی جب ہمیں ایک آئین ملک کا ہمیں دیتا ہے اجازت؟ نہیں، اور ان ہم کے آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی حفاظت کرنا بھی تمام اداروں کا فرض ہے بشمول پاک فوج۔ نہیں پہلے تو یہ ملک صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد بند کرنے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، اور جب 10 لاکھ سے پلس لوگ اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد خود لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اچھا آپ حکومت نہیں چلنے دیں گے؟ حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کیا یہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے؟ کون سا؟ حکومت کو نہ چلنے دیں؟ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں ایٹمی طاقت ہے، دنیا کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ادھر سے بھارت فائرنگ کر رہا ہے، ادھر سے افغانستان، ادھر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوگا، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم تو ان کو آپشن دے رہے ہیں، یہاں وزیر اعظم آئس لینڈ کے وزیر اعظم کی طرح استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ وہاں بھی تو لاکھوں لوگ باہر نکلے تھے، وہاں کون سا کوئی تشدد ہوا ہے؟ یہاں پھر ڈیوڈ کیمرون کی طرح سارے زمینی آنے کے بعد کو طریقہ رہا ہی نہیں جی، سارے زمینی میں ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ یہ ابھی رانا صاحب کے بارے میں بے شرمی کے حدوں کو چھوتے ہیں، یہ ہر زمینی میں ان کو ذلیل کر کے نکالا ہر ہلکے سے لوگوں نے۔ اب اس کے بعد آخری حل کافی کم مارجن میں دینا چاہتا ہوں آپ نے ذرا ملک کدھر کم مارجن ہے؟ ہری پور سے شروع ہوئے 50,000 آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، مرکز میں آپ کی حکومت ہے اور بائی الیکشن پور سے کیوں آ رہے ہیں؟ پشاور سے کیوں آ رہے ہیں؟ پشاور سے کیوں آ رہے ہیں؟ 2000 اور پی پی آر پشاور پی پی آر سے کیوں آ رہے ہیں؟ 2 نومبر کا انتظار کر میں رہے نے ہیں۔ کہا ہر زمینی ہارتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب انہوں نے ایک جگہ انتظار میں ہے کہ شیروانی پہنی ہے۔ چلے ملک صاحب آپ تیار کر کے پریشر ہے نا ان کے دماغوں میں، بریگیڈیئر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آرمی کو اگر اسلام آباد کی حفاظت کے لیے آرمی کو تعینات کیا جاتا ہے تو ان کی تعیناتی کیا ایسا ممکن ہے اگر حکومت چاہے کہ اسلام آباد کے اہم انٹری پوائنٹس پہ آرمی کو ڈپلوائے کیا جائے اور ان کو یہ حکم ہو کہ یہاں سے کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، کیا ایسا حکم بھی حکومت دے سکتی ہے؟ نہیں، پاک فوج کو آئینی حکم اگر ملتا ہے پاک فوج اس پہ عمل کرے گی۔ آپ نے دیکھ لیا 2014 میں پارلیمنٹ نے نہیں داخل ہونے دیا، ان کو ان کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی داخل ہو گئے پھر نکال دیا، پھر پی ٹی وہ پی ایک سے دو بندہ گیا تو آرام سے بھی آپ باہر نکل جائیں، مطلب ایک دو بندہ اگر پاک فوج چاہے تو ان کو روک سکتی ہے۔ اسلام آباد کے کو آئینی ڈیوٹی ملے گی وہ اس کو پورا کرے گی، اور یہ کسی بھی سیکورٹی ادارے کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا دارالخلافہ بند نہ ہو۔ مگر آپ کے خیال میں بطور ایک سابق بریگیڈیئر پاک فوج کے لیے زیادہ اہم چیز اور ضروری چیز کیا ہے؟ جو آئینی اداروں کی عمارتیں ہیں، اہم اسٹریٹجک عمارتیں ہیں، ان کی حفاظت، یا اس طرح چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ بحث تمیز کرنا؟ نہیں، کلوز ہے جی لاء کے اندر، آپ ان ایڈ آف سول پاور آرمی کو بلا سکتے ہیں، کہیں بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یس، طلب میں ان ایڈ آف سول پاور وہ ایک دیکھیں ایک آرگن ہے گورنمنٹ۔ مگر لاسٹ ٹائم تو صرف پارلیمنٹ، پی ٹی وی اور ان عمارتوں کی ابھی حفاظت بھی کے لیے یہ ڈیسیژن لے گی گورنمنٹ کا، اپنا ڈیسیژن ایک لینا ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے کھڑا کرنا ہے۔ کچھ وہ سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، اور
اس میں جو سیکشن 245 اپلائی کر کے اور فوج کو جو ذمہ داری ملے گی وہ ادھر نہیں اور یہ ذمہ داری صرف اسلام آباد تک ضروری نہیں ہو سکتا، لاہور، پنجاب میں، پشاور کہیں میں بھی دے اور سکتے ہیں، نیڈر کہیں سے بھی۔ پار جاتی رہتی ہیں، آپ محرم پہ بلاتے ہیں، آپ فلڈ پہ بلاتے ہیں، وہ سول گورنمنٹ کو آپ کے خیال میں جو موجودہ سول اور ملٹری کے درمیان کچھ تھوڑی سی تلخی سی بظاہر نظر آئی وہ ڈان کی ایک سٹوری کی وجہ سے، مجھے تو کیا وہ بھی ایک عوامل ہوں گے اس کے بھی؟ میرے خیال میں یہ لڑائی میڈیا میں زیادہ ہے۔ آپ کل کے دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوا، آرمی چیف صاحب اور پرائم منسٹر دونوں اکٹھے پھر رہے تھے، نماز جنازہ اکٹھے کی، لوگوں کی تعزیت اکٹھے کی، اور بڑا اچھا ایک دیکھنے میں آیا، قوم بڑی خوش تھی۔ وہ جتنی بھی دیر کی وہ ایک واقعہ ہوا، وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا۔ مشرف صاحب اور میاں صاحب بھی آخر دن تک اکٹھے ہی نظر آتے تھے۔ وہ کسی اور، میں یہ نہیں کہتا ہوں، دیٹ از اے پارٹ۔ وہ عثمان صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں میری اس بات پہ، بڑے ہنس رہے ہیں، کافی ایک وہی رستہ نہیں نظر آ رہا نا، کسی حادثے سے جھگڑا کر بریگیڈیئر صاحب پہ میں ماشاءاللہ تھے، بریگیڈیئر صاحب مشرف صاحب نہیں، آپ کے خیال میں تلخی ہے، ٹینشن ہے؟ ساری قوم جانتی ہے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے جو یار ہیں مودی، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ جب بھی اس بات کو ہم آگے نہیں بڑھاتے، میں خیر النساء کے 75 ارب ڈالر رکھے ہوئے اس نے سی پیک منصوبہ سبوٹاج کرنے کے سارا پیسہ یہ کھا رہے ہیں، ثبوت دیتے ہیں۔ نہیں یہ پھر بات وہی ہو جاتی ہے، سورس انکم کیا ہے، 75 کرتا کیا عمران خان؟ 50 ارب ڈالر تو چائنا نے انویسٹ کیا، 75 ارب ڈالر جو ہے یہ کھا گئے۔ عمران خان یہ کرتا ہے کہ عمران خان انڈیا کا بجٹ ہے، کروڑ عمران خان کا ہے۔ مجھے بھی یہ بتائیں نا، میں نے آپ سے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ پنڈی کی کیا پوزیشن ہے، آپ کے خیال میں پنڈی والوں کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے پنڈی والے جو ہے نا، پنڈی والوں نے اس سب سے معتبر ادارے کو نا اس کی وہاں لا کے عزت کھڑی کر دی ہے کہ پوری قوم آج سلوٹ کرتی ہے نہر موقع پہ۔ وہ اپنی جتنی ان کی ذمہ داری وہ بحسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ یہ بیچارے اس چکر میں 3.5 سال تو گزر گئے نا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، متیور جان صاحب سینئر صحافی ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں 3.5 سال گزر گئے، 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں، کوئی بھی دنیا کی سیاسی جماعت وہ اپنے الیکشن کو فوکس کرتی؟ یہ مجھے بتائیں کہ اب انہیں جب سب طرف 10,000 میگا واٹ بجلی انہیں پتہ ہے 2018 میں سسٹم میں شامل ہونی ہے، اب ان کو ہر طرف اپنا اندھیرا نظر آ رہا نا۔ ان سے پوچھیں انہیں جلدی کیا ہے، انہیں 1.5 سال ہم حکومت کرنے دیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ 2 نومبر کو جو پنڈی کی عوام ہے یا آپ کے نون لیگ کے ورکر ہیں وہ کیا کریں گے؟ گھر بیٹھے ہوں گے، میں دعا ہوں؟ گزار سے کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ عدل کی بحالی کی تحریک چلی تھی نا، سب سے پہلے جس نے لیڈ کرنے سے بھاگا نا اس کا نام تھا عمران خان، اور دوسرا اعتزاز حسن تھا۔ یہ بھاگ گئے، راستے میں فونے کر رہے ہیں میاں صاحب کو، اور جی یہ آلٹو بیٹھ کے آتا ہے اعتزاز حسن، ساری دنیا کو پتا ہے۔ میں گزارش اس نے خود نہیں ہونا، یہ یاد رکھنا، لوگوں کے بچے مروا کر ان کو واقعی لاشیں چاہیے، ان کے بس ان کو الہ بانا کو نہیں۔ باقی رہا سوال نہ اسلام آباد بند ہوگا، یہ کوئی برگر والا بند نہیں جو پی ٹی آئی کے بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اسلام آباد بند کرنا مذاق نہیں ہے، یہ بند سموسہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ آئیں، آپ کا استقبال کریں گے بڑا شاندار۔ میں آپ کے پروگرام میں ملک صاحب کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ 2 نومبر تو آئے گی، 2 نومبر کو 28 کو جو عمران خان لال ویلی آ رہا ہے نا، پورا راولپنڈی باہر ہوگا۔ اس سے پہلے بڑی آیا 29 کو پروگرام کرنا ہے میرا اور ان کا دوبارہ، میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں اور چیلنج قبول کرتا ہوں، اور جس کا کہہ رہا وہ بے گورو کفن لاش 29 کو ان کا میرا پھر پروگرام ہوگا، اس کا اپنا انجن بولا ہوا ہے، اس کے بعد آ رہے ہو۔ خیرن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آسمہ جہانگیر سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ میرے پیارے سیاستدانوں، جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس شاخ کو نہ کاٹو۔ آپ کو خدشہ ہے کہ 2 نومبر کو وہ شاخ کٹ سکتی ہے اور اس کی ذمہ دار بھی سیاستدان ہوں گے؟ دیکھیں بالکل آپ ایک تو چیز بالکل واضح کہ سمجھداری کا اگر ثبوت دیں تو میں اس وقت کہوں گی کہ خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا تو اگر سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جو تجربات آپ کر چکے تو اس سے آپ سیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ 126 دن کا جو دھرنا لگا تھا اس کے بعد آپ کو اگر کوئی نتیجہ نکل پاتا تو بے شک آپ پھر اس کو کنٹینیو رکھتے، لیکن آپ نے اتنے دنوں میں جو دھرنا لگا وہ کس کا کتنا بڑا نقصان ہوا اور آپ کے ہاتھ کیا آیا، اس کے بعد بھی اگر آپ پھر اس وقت میں کرنے جا رہے کہ ایک اچانک موو ہوئی ہے،
ایک چیز پر آپ کا اتفاق رائے تھا، لیکن اچانک ایسا لگا کہ کسی نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ جناب آپ تو اکیلے جا کر زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا لگا آپ ساتھ نہیں جا رہے تو کیا کریں؟ نہیں، آپ بھی ساتھ نکلے ہم نے نا پارلیمانی، دیکھیں ہم ہمیشہ پارلیمانی طریقے سے ان چیزوں کو حل کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی حل ہو گیا پارلیمانی طریقے سے؟ مجھے ایک جواب ہے، میرا ایک سوال ہے، میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے، مجھے بتائیں کہ حل یہ نکالا تھا، تمام جماعتوں نے متفق ہو کر نکالا تھا نا، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم احتساب چاہ رہے ہیں، احتساب کا طریقہ کار کیا؟ دیکھیں لیکن نہیں ہوا نا، حل نہیں ہوا نہیں، لیکن احتساب کرنے کا طریقہ، آپ کا طریقہ کار ناکام ہو گیا نا، آپ مان رہے ہیں اس بات کو؟ ہم تو چاہ رہے وہ بل تو پاس تو ہونے دیں، آپ اس پر وہ نہیں پاس ہونا، نہیں ہونا، لیکن اچھا ابھی آپ نے ایک چیز کی کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا ہے آپ کے دھرنے میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو پچھلے دھرنے لگے تھے ان میں خواتین کی جتنی بے حرمتی ہوئی، کیا آپ نے اس وقت کوئی اہتمام کیا ہے کہ ایسے کوئی حالات نہ ہو؟ کیونکہ جب خاتون کی بات آتی تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھا جائے۔ آج کی خبر ہے کہ عمران خان نے خواتین سے خصوصی ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہمارے سربراہ جو ہے یقینی طور پہ اگر خواتین کی بڑی تعداد آئے گی تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی پی ٹی آئی کی۔ بہت شکریہ، میں ملک شکیل اعوان صاحب، بریگیڈیئر ٹائر جاوید اقبال لودھی صاحب، عثمان ڈار صاحب اور خیرون صاحب مغل صاحبہ، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ 2 نومبر زیادہ دور نہیں، مگر ایک بار پھر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن آ رہے ہیں، ہر روز ایک نیا الزام اور نئی دستاویز، اور آنے والے چند دنوں میں بھی ہم بہت بڑے بڑے الزامات دیکھیں گے، بڑی بڑی دستاویزات بھی دیکھیں گے، ہنگامی پریس کانفرنس بھی دیکھیں گے، مگر یقینی طور پہ یہ 2 نومبر کو کامیاب بنانے کی ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ عوام جو ہے وہ خاص کر ان دنوں کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ اپنے گربان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔